आदाब। स्माजिद यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। हौसले जब बुलंद होते हैं, ख्वाब ताबीर बन ही जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं हूं आपकी मेजबान साइमा काजी। आज मैं जम्मू के एक ऐसे नौजवान की सच्ची कहानी लेकर रूबरू हुई हूं जिसकी जिंदगी जदोजहद का इस्तारा और हजारों नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया है। इस नौजवान का नाम तारक हुसैन इब्रार है, जो आला तालीमी व तकनीकी सलाहियत से मालामाल होने के साथ साथ उर्दू सहाफत में 12 साल का तजुर्बा भी रखते हैं। आप मौतद किताबों के मुसन्निफ और तर्जमाकार भी हैं। आइए सुनते हैं तारक इब्रार की ऑटोबायोग्राफी उन्हीं की ज़बानी। बचपन हर इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही खुशगवार पड़ाव होता है, क्योंकि बचपन में बच्चे को ना ही ये शऊर होता है कि ज़िंदगी क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, और ना ही उसे इस बात की फ़िक्र होती है कि उसने आइंदा ज़िंदगी में क्या मकसद लेकर आगे बढ़ना है। ना रोज़गार की फ़िक्र होती है, हत्ता कि ये भी खबर नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी कैसे कैसे मरहलों से होकर गुज़रेगी। ये वही दौर होता है जब दुनिया के तमाम वालिदैन अपने बच्चों की शरारतों और मस्तियों से मसरूर होते हैं। कभी कभी वालिदैन बच्चों की शरारतों पर वक्ती तौर बुरा भी मना लेते हैं और कई मर्तबा तो गुस्से में आकर मामूली पिटाई भी कर बैठते हैं, जिस पर बच्चे अपने वालिदैन से नाराज़ होकर रूठ जाते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों का उनसे रूठना एक पल भी नहीं भाता और वो दूसरी ही आन में उसे इतना लाड प्यार करते हैं कि बच्चे भी चंद ही लम्हों में सब कुछ भुला देते हैं। अक्सर व बेशतर ये बात कही जाती है कि बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो उन्हें बच्चा कौन कहेगा। वाज़ दफ़ा तो वालिदैन बच्चों को मनाने के लिए टॉफ़ियाँ बाज़ार से मंगवा कर देते हैं, या फिर वालिद को अपने कंधों पर सवारी करवा कर बच्चों को खुश करना पड़ता है। वालिदैन और बच्चों का आपस में जो प्यार और लगाव होता है वो अपने आप में अनोखा और गहरा होता है। हर शख्स जब अपनी माजी को टटोलता है तो वो बचपन को ही खुशगवार तसव्वुर करता है। वो अपने बचपन में लौट जाने की तमन्ना करता है, मगर ऐसा इंसान सिर्फ़ ख्याली तौर पर ही चंद लम्हों के लिए सुकून व फरहत हासिल कर सकता है। मेरे नज़दीक शरारतों, मस्तियों और दुनिया से बेखबरी का दौर ही किसी भी शख्स का बचपन कहलाता है। हर शख्स के बचपन में उसके वालिदैन अपनी आँखों में अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के सुपने बुनते शुरू कर देते हैं और उन्हें शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अमली काम करना शुरू कर देते हैं। दुनिया के तमाम वालिदैन अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने बुलंद मकाम पर पहुँचते हुए देखना चाहते हैं। इस ख्वाहिश को हकीकत का जामा पहनाने के लिए वालिदैन अपनी औलाद की खातिर दिन रात एक कर देते हैं। बच्चों की खुशियाँ ही वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा सुकून फराहम करती हैं। एक तरफ जहाँ वालिदैन को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के इल्म में ये नहीं होता कि उसके वालिदैन इतनी मशक्क़त क्यों कर रहे हैं। जूँ जूँ बच्चा इल्म व शऊर की मंजिलों की जानब बढ़ता है तो उसका बचपना कम होता चला जाता है। दुनिया के तमाम बच्चों की तरह मेरा बचपन भी कुछ ऐसे ही गुज़रा और अब वो माजी के दरीचे से मुझे तिल मिला रहा है।
میرا بچپن غالباً 11-12 سال کی عمر تک ہی محدود رہا اور تعلیم کے صرف ابتدائی 5 جماعتیں ہی میں نے اپنے گاؤں دانو کے پرائمری اسکول سے پاس کیں۔ میرے والد صاحب بہت ہی محنتی شخص ہیں۔ انہوں نے غربت کو برداشت کیا، مصیبتیں جھیلیں، لوگوں سے وردی، کتابوں، جوتوں، پینسل اور قلم جیسی بنیادی چیزوں کے لیے ادھار پر ادھار مانگ کر میری تعلیم کو جاری رکھا۔ پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک ہی سہی، مگر کبھی اپنے بچوں کو تعلیم کے نور سے منور ہونے میں پریشانیاں نہ دیکھنے دیں۔ والدہ محترمہ نے بھی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور والد صاحب کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کی۔ 11 برس کی عمر تک میری معصوم آنکھوں نے غربت کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ غربت سے نجات پانے کی راہ مجھے کم سنی میں دوران تعلیم ہی مجھے نظر آ گئی۔ والدین اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پڑھو گے تو کل کو آپ بھی ایک اچھے انسان بن جاؤ گے اور ہماری دعاؤں کے نتیجے میں بلندیوں کو چھو جاؤ گے۔ میں شروع سے ہی سنجیدہ رہا ہوں اور اب تک ہوں، اس لیے والدین کے اقبال زریں پر سوچا کرتا تھا۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے ابتدائی تعلیم کے دوران ہی اچھے استاد ماسٹر گلزار حسین اور ماسٹر شمیم احمد بھی نصیب ہوئے، جن کی ذاتی دلچسپی اور سخت محنت کی وجہ سے پڑھائی میں خوب جی لگنے لگا اور حصول تعلیم کا ذوق و شوق بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ 5ویں جماعت پاس کرتے ہی غربت سے نجات پانے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر پسماندہ طبقے کے لیے سرکار کی جانب سے قائم کردہ گجر بکروال ہاسٹل جموں میں داخلہ کی خاطر انٹرنس ٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے جموں شہر کی راہ اختیار کی۔ انٹرنس ٹیسٹ میں والدین کی دعاؤں کی بدولت کامیابی نصیب ہوئی اور بالآخر میرا داخلہ 1999 میں گجر ہاسٹل جموں میں ہو گیا اور اس طرح میری شہری زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ یہاں واضح کرتا چلوں کہ میرا آبائی گھر جو کہ جموں شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر تحصیل بلوال کے ایک دور دراز گاؤں دنو میں واقع ہے۔ اب تک میں نے جموں شہر میں لگ بھگ 20 برس کے قیام اور یہاں گزر بسر کی وجہ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ 2006 میں میرا ہاسٹل کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، وزارت فروغ انسانی وسائل کے ایک مرکز گلوبل واقع جانی پور سے 1 سالہ ڈپلومہ ان کمپیوٹر ایپلیکیشنز کیا۔ پھر اگلے 2 سال کالج میں مالی پریشانیوں کے سبب داخلہ ہی نہ لے سکا، مگر ہمت نہ ہاری۔ مالی حالت بہتر ہوتے ہی اعلیٰ تعلیم کی اگلی منزلوں کی طرف قدم بڑھائے، ساتھ ہی روزگار کی تلاش میں دن رات ایک کیے۔ شارٹ ہینڈ ٹائپنگ، کمپیوٹر اور صحافت کی تعلیم سیکھنے کا سبب میری غربت اور مالی پریشانیاں ہی تھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھا جائے تو غربت ہی کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غربت اور پریشانیاں میری راہ میں نہ آتیں تو مجھے اتنا شعور اور سمجھ بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور سے نوازا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں۔ غربت دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ میرے والدین نے غربت اور مشکل حالات میں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھا۔ میں نے بھی والدین کے صبر و تحمل کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر ان سے دوری اختیار کی۔ لگ بھگ 20 سالوں پر محیط میری شہری زندگی کے دوران زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سال ہی کا وقت ہوگا جو اپنے گھر میں والدین کے ساتھ گزارا ہے۔ باقی 18 سال میں نے والدین سے دوری ہی اختیار کیے رکھی اور اب بھی پیشہ ورانہ مصروفیات کے سبب دور ہی رہنے پر مجبور ہوں، مگر میرے والدین میرے دل کے بہت قریب بستے ہیں۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ وہ ہیں تو
اپنی دنیا آباد ہے۔ ان کے دم سے ہی میری زندگی کے چراغ روشن ہیں۔ گھر کی مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں اپنے بہن بھائیوں کے تعلیم کے اخراجات پورے کرنے، والدین کی آنکھوں میں خوشیوں کی چمک کے لیے دن رات محنت کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ بے شک شہری زندگی میں مجھے والدین کی یاد تو شدت سے ستاتی رہی ہے، ساتھ ہی اپنے گھر اور اپنے گاؤں کی یاد نے بھی سخت تڑپایا، مگر میں نے اپنے مشن پر گامزن رہ کر محنت و مشقت کو جاری رکھا اور یہ سب کچھ برداشت کیا اور صبر و شکر کا دامن تھامے رکھا، چونکہ فریڈرک ڈگلس کے اس قول پر پورا یقین تھا کہ جہاں مشقت نہیں وہاں کامیابی نہیں۔ مشمولہ اونچی اڑان، قاسم علی شاہ، صفحہ نمبر 9۔ آج بھی کئی مرتبہ والدین کہتے ہیں کہ اتوار کو گھر آیا کر، مگر ایک موقر روزنامہ میں اہم ذمہ داریاں نبھانے کے سبب بعض دفعہ والدین کے کہنے کے باوجود میں وقت پر نہیں جا پاتا ہوں۔ میرے والدین میری پریشانی سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا اچھا کام کر رہا ہے۔ جب گھر جاتا ہوں تو وہ میری کافی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ دودھ، دہی، لسی اور کئی دیگر چیزیں مجھے زبردستی کھلائی جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب کبھی مجھے گھر کا کام کرنے کو نہیں کہتے۔ اکثر چھوٹے بھائی والدین سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ بڑے بھائی کو کوئی کام نہیں بتاتے اور وہ آزاد رہتے ہیں۔ والدین کا میرے تئیں لگاؤ، پیار اور ایثار کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ میرے پاس اظہار کا کوئی مناسب وسیلہ ہے اور نہ سلیقہ ہے۔ اکثر ذہن پر چپکے سے یہ سوال دستک دیتا ہے کہ آخر کون ماں باپ کی طرح پیار کر سکتا ہے، اور تاریک راتوں میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میرے لیے دعاگو رہتا ہے۔ یقیناً دنیا میں ماں باپ کا نہ کوئی نعم البدل ہے، نہ مثال۔ ان کے پیار، محبت و ایثار کی کوئی مثال نہیں، وہ آپ ہی اپنی مثال ہیں۔ میرے والدین میری اور دیگر بہن بھائیوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے بارگاہ الہی میں سر و سجود ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ نماز ادا نہیں کر پاتا ہوں، مگر والدین کی دعاؤں کی بدولت ہر جگہ عزت ہی ملتی ہے۔ کئی بار تو میں چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ پایہ کی شخصیات کی جانب سے داد ملنے پر گھبرا بھی جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا میں ہی دنیا میں اتنا خوش نصیب تو نہیں ہوں۔ میرے نانا جان چودھری نیاز علی صاحب اور نانی صاحبہ سائرہ بی بی بھی میرے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین اور بزرگوں کی دعائیں ہی ہیں جو مجھ ناچیز کو ہر جگہ کامیاب و کامران کرتی ہیں، ورنہ میرے اتنے اچھے اعمال نہیں کہ مجھے ہر جگہ عزت ہی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر والدین نے میری عافیت اور سربلندی کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں اور جو میرے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں، اور نہ ہی میں اپنے والدین اور بزرگوں کا کسی صورت شکریہ ادا کرنے کا اہل ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا میں میرے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد کو پیار کرنے والدین بہت ہی کم ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی میرا رول ماڈل اور مشعل راہ ہے تو وہ میرے والدین ہیں۔ مجھے اپنے والدین پر ناز ہے جن کی سخت محنت اور جفا کشی نے مجھے غلط راستوں سے ہمیشہ دور رہنے پر مجبور کیا۔ آج سوچتا ہوں کہ اگر میرا گھر کچا نہ ہوتا، میں غریب اور مزدور والدین کا بیٹا نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ شاید گمراہی کا شکار ہو گیا ہوتا۔ اب میں اور میرا چھوٹا بھائی محمد عارف اور عبدالستار گھر کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے محنت، مشقت اور فہم و فراست سے کام لے رہے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی عارف نجی کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اردو روزنامہ میں بھی کام کرتا ہے اور وہ مفلسی سے نجات پانے کے مشن میں میرے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بہ قدم چل رہا ہے۔ وہ میرا سہارا ہے، وہ میرے جسم کا اہم حصہ ہے، وہ میرا بازو اور میں اس کا بازو ہوں۔ اس کی جان میں میری جان ہے۔ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی تصور کرتا ہوں۔ میرے والدین کے بہت سے اوصاف مجھ میں شعوری یا لاشعوری طور پر منتقل ہو گئے ہیں۔ اگر میرے والدین اور بھائی بہن بے چین ہوں تو مجھے بھی سکون نہیں ہوتا۔ میرے والد نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کو اگر کہا بھی جائے کہ ایسا نہیں، ایسا کہنا
وہ پھر بھی سچ ہی کہہ دیتے ہیں۔ ان کی زبان ہمیشہ سچ بولنے کی عادی رہی ہے۔ والد صاحب نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، چاہے اس کا انہیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑا ہو۔ مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ میرے والدین اگر سچے، ایماندار اور محنت کش نہ ہوتے تو مجھے کہیں سے سچائی، ایمانداری اور محنت کشی کا درس نہ مل پاتا جو میرے لیے مشعل راہ ہے۔ والدین کی ایک ایک بات میرے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میری بھی کوشش رہتی ہے کہ میرے ہر لمحہ والدین کی خوشی کا سامان پیدا کر سکوں۔ آج میں اپنے دونوں ماموں صاحبان جناب مشتاق احمد صاحب اور محمد صادق صاحب کے علاوہ ان تمام لوگوں، بالخصوص اپنے گاؤں والوں کا جنہوں نے میرے والد کو ادھار دیا، جن کی وجہ سے والدین میری تعلیم کو جاری رکھ سکیں، کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی سے بلند آواز یا تلخ لہجے میں بات نہ کروں، کیونکہ نہ جانے کب کسی نے میرے والد پر احسان کیا ہو۔ پھر بھی اگر کسی شخص کی دل آزاری جانے انجانے میں ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت کا خواستگار ہوں۔ آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا صحافتی سفر روزنامہ تسکین سے اکتوبر 2007 میں شروع ہوا، مگر باقاعدہ صحافت میں میرے قدم 2010 میں ہی پڑے، جب مجھے روزنامہ اڑان میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اگست 2015 سے 2019 تک ریاست کے معروف روزنامہ کشمیر عظمیٰ کے لیے خدمات انجام دیتا رہا۔ اپنے صحافتی سفر کے دوران اعلیٰ پایہ کے دانشوروں، قلمکاروں، شاعروں اور ادیبوں کی صحبت میں مجھے بیٹھنے کا موقع میسر ہوا۔ دانشوروں کی صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں اپنے آبائی گھر اور زندگی کی مختصر جھلک پیش کرنے سے قلم کو نہ روک سکا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ دانشوروں کی صحبت پہ ہم کا فیض ہے بے تاب، ورنہ صاحب ادراک یوں نہ تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو طارق ابرار کی لائف سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔